बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में हूँ, पाक वतन की जानब से आपका दोस्त, मित्र, मेज़बान और बेली सलीम शहजाद। अक्सर आप हमें सुनते हैं, देखते हैं, हमारा साथ देते हैं और हमारा साथ देते हैं और उन शख्सियात से मिलते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों को वक्फ किया हुआ है किसी न किसी सिलसिले के साथ। और सिलसिला है आज का रेडियो एक्सल 1296, यानी कि बर्मिंघम मिडलैंड के अंदर, बरतानिया के अंदर एक एशियन कम्युनिटी की आवाज़ बनता हुआ ये रेडियो, बड़ी लाखों और करोड़ों सुनने वालों की दिलों की धड़कन, ये रेडियो एक्सल 1296 पर, जिसे सुना जाता है AM 1296 पर। और जब आप सुनते हैं, देखते हैं, तो सुनते हैं मिस्टर जेडी को, जो यहाँ के इदारे के न्यूज़ एडिटर भी है, जिम्मेदारान में से हैं। और एक ऐसी आवाज़, एक ऐसी तखयलाती आवाज़, तखयल है, जिनका एक विजन है, जिनका एक मकसद है। और मकसद क्या है, आज इन्हीं से हम पूछते हैं और इन्हें कहते हैं खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम सलीम शहजाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ आपके इस खूबसूरत चैनल के लिए, पाक वतन टेलीविज़न, जो आपने स्टार्ट कर रखा है। इसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और तमाम हमारे व्यूअर्स जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी इज़्ज़त दी, उन्होंने बनाया। जो भी कुछ मैं हूँ आज, मेरे इन लिसनर्स जो कि रेडियो एक्सल हर कोने में, हर जगह सुनते हैं और मुझे प्यार देते हैं, इसलिए मैं बढ़ चढ़ कर इन प्रोग्रामों में हिस्सा लेता हूँ। और मेरी खुशकिस्मती है कि सलीम शहजाद साहब जो कि ऑनर्स हैं, प्रोप्राइटर्स हैं इस पाक वतन टेलीविज़न के, मेरी खुशकिस्मती है कि आपने मुझे इतनी इज़्ज़त दी और यहाँ तक आप ले गए। सामने मैं थोड़ा सा अपने बारे में आपको मैं बताता चलूँ कि मेरा ताल्लुक़ जो है वो लाहौर शहर पाकिस्तान से है और तालीम मेरी मास्टर जर्नलिज़म में है, जो मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से कर रखा है। इसके बाद मैंने ज्वाइन किया है जी BBC एशियन नेट को, यहाँ से प्रोग्राम करता रहा और बहुत से लोगों को याद भी होगा। इसके साथ ही साथ फिर सनराइज़ रेडियो लंदन में आए, बहुत सी जगह पे मैंने किया, लेकिन सहाफ़त जो है ये मेरी बेसिक लाइन है। और इसके साथ जो प्रोग्राम्स मैं कर रहा हूँ इस वक्त रेडियो एक्सल से, मैं बहुत मशकूर हूँ अपनी मैनेजमेंट का कि उन्होंने मुझे बहुत इज़्ज़त दे रखी है, उन्होंने बहुत प्यार दिया है, बहुत मान दिया है। और जो भी कुछ हूँ मैं, ये आप मेरे लिसनर्स, मेरे व्यूअर्स जो इस वक्त देख रहे हैं, आपकी वजह से हूँ, मैं खुद कुछ भी नहीं। और मेरे उस्तादों में से अगर आप पूछें तो इशफाक अहमद खान साहब, जो कि बहुत बड़े तजिया निगार, पाकिस्तान के बहुत बड़े राइटर और एक इज़्ज़त, और उनका नाम मेरे लिए काबिल फ़ख्र है। इसी तरह उनकी मिसेस थी आपा बानो कुदसिया, जिनके हाथों में मैं खेला। उसके बाद एक्टिंग फील्ड का शौक़ हुआ तो मुझे कमाल अहमद रिजवी साहब ने, जो पाकिस्तान टेलीविज़न अलिफ और नून प्रोग्राम किया करते थे, मरहूम, उन्होंने मुझे अपने अलिफ और नून प्रोग्राम में ले लिया, जहाँ से मैं चल निकला। इस वक्त जो मैं सहाफ़त की फील्ड में हूँ, मैं क्रिटिसिज्म में ज़्यादा हूँ। आप लोग अक्सर मेरा एक सवाल सुनते रहते हैं, जिसमें मैं हाईलाइट करता हूँ उन पॉइंट्स को, उन मुश्किलात को, उन मजबूरियों को जो कि हमारे इर्द गिर्द घूमती हैं। और मेरी ख्वाहिश होती है कि आप लोग उसमें बढ़ चढ़ कर मेरे साथ हिस्सा लें, और आप आते हैं, बहुत इसमें हिस्सा आप लोग लेते हैं, जिसके लिए मैं बहुत ही ममनून हूँ कि मेरा एक सवाल जो है वो बुलंदियों को छू रहा है, सिर्फ़ आप लोगों की वजह से, वरना मैं ख़ुद तो कुछ भी नहीं हूँ। मुझे बनाने वाले आप लोग हैं और इज़्ज़त देने वाली मेरे रेडियो एक्सल की मैनेजमेंट है, मेरे कलीग्स हैं, मेरे दोस्त, मेरे भाई, जितने लड़कियां लड़के यहाँ काम कर रहे हैं, वी आर ऑल फैमिली। हम लोग एक फैमिली की तरह यहाँ काम करते हैं और हमें बहुत खुशी होती है जब आप लोग हमें ज्वाइन करते हैं, हमारे प्रोग्राम को आप बड़ी इज़्ज़त से और एहतराम से सुनते हैं। माशाल्लाह जेडी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं पाक वतन के सारे व्यूवर्स इस वक्त दुनिया भर में जहाँ जहाँ आपको देखा और सुना जा रहा है, और लाखों की तादाद में लोग आपके चाहने वाले हैं, इस देश में भी और परदेश में भी, क्योंकि आवाज़ की दुनिया का एक रिश्ता ऐसा है हवा के दोष पर कि आज 1296 रेडियो एक्सल माशाल्लाह इस जगह अपनी एक वो मुकाम बना चुका है जो पीतल, चांदी और लोहे के मुकाबले में सोने को जो हासिल होता है, और ये सोने की तरह है।
है और आप इस सोने के वो सुनार हैं, इस सोने के वो कारीगर हैं आप लोग जिन्होंने इस सोने को सोना बना दिया है। क्योंकि सोना वो है जो बिस्किट है और उसकी अपनी खासियत और अहमियत है। एक सोना वो है जो जेवर बन के जब कानों में झुमके की सूरत में झिलमिलाता है, नाक की बिंदिया बनता है, माथे का झूमर बनता है, गले का मंदन बनता है, गला बनता है, हार बनता है। और आप ही हैं वो लोग जिन्हें जो शुक्रिया अदा करते हैं अपनी मैनेजमेंट का। लेकिन मैनेजमेंट भी यकीनन वही बात आ जाती है कि बात उन्हीं की होती है जिनमें बात होती है, और आप में यकीनी तौर पर बात है। और आपके शुक्रगुजार है इस वक्त पाक वतन भी और पाक वतन के सारे चाहने वाले भी जिन्होंने इस खास मुकाम पर पहुंचने तक के लिए भी हमें इजाज़त दी और हमें यहाँ तक आने के काबिल बनाया आपने। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपने जैसे बोला कि आपकी जर्नलिज्म का मार्टो और खासा है तनकीद, यानी उसको क्रिटिसाइज करते हैं। इसकी वजह कहीं ऐसी तो नहीं है कि माशरे में जो आजकल अनारकी फैल रही है, बेतहाशा जो फैल चुकी है, और इस्लाह के बजाय बदहाली की तरफ जो गामजन है हम, और खुश होते हैं कि हमने बड़ा अच्छा काम कर लिया है। घर के बाहर अगर कोई गंदगी का ढेर लगा दिया या अपने हिस्से का शापर गंदगी वाला उठा के दूसरे के दरवाजे के आगे रख दिया, कि इस वजह से तो मुतासर होकर आप वो कचौके लगाने वाली साफत, वो जर्नलिज्म ऐसी नहीं कर रहे कि लोग बेदार हो जाएं? सर सलीम भाई, बहुत अच्छा आपने मेरे पास सवाल पूछ लिया है मुझसे। होता क्या है कि जब मैंने एक सवाल शुरू किया, मैं पहले देखता रहा कि हमारे इर्द गिर्द होता क्या है। अगर आप मेरा एक सवाल जो है ये सुने, मुझे 22-23 साल हो गए ये एक सवाल करते हुए, जिसमें मैंने वो पॉइंट हाईलाइट किए हैं जो कि हमारे मुआशरे में इस वक्त नासूर की तरह फैले हुए हैं, जिसमें आस पड़ोस के लोग हैं, जिसमें मेरी कम्युनिटी के हैं, जिसमें मेरे तमाम इर्द गिर्द का जो माहौल है, जो भी कुछ हमारे यहाँ पे हो रहा है, जितनी भी बुराइयाँ हैं मैं उन्हें हाईलाइट करता हूँ। अच्छाइयाँ तो सब जगह हो जाती हैं। और मेरा सिर्फ मोटिव, मेरा आइडिया सिर्फ ये होता है कि हमारे यहाँ बहुत सी इन्फॉर्मेशंस ऐसी होती हैं जो लोग ज़्यादा इंग्लिश नहीं जानते, वो सिर्फ टेलीविज़न के ऊपर ड्रामे वगैरह देखते हैं। लेकिन जब वो मेरा एक सवाल सुनते हैं, उनको इतनी आगाही मिलती है, उनको इतने पॉइंट्स मिल जाते हैं कि वो जिन चीज़ों का नहीं पता उन्हें पता लग जाता है। और इसमें बहुत से लोग शामिल होते हैं जो कि अपनी तरफ से उसमें चीज़ें डालते रहते हैं और बातें बताते हैं कि किसी को पता लगा है, किसी को पता नहीं लगा है। लेकिन जब ये एक सवाल सुनते हैं तो सबको पता लग जाता है कि ये आज का एक सवाल है क्या। सही। इसमें मैं हॉस्पिटल में जो हम लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं मैं वो लेके आता हूँ। इसमें हमारी कम्युनिटीज़ के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती हैं मैं वो हाईलाइट करता हूँ। इसमें एजुकेशन होती है, इसमें बीमारियाँ होती हैं, इसमें टैक्सेस के बारे में होता है, इसमें बेनिफिट्स के बारे में होता है, इसमें चोरियों के बारे में होता है, डकैतियों के बारे में होता है, और जो भी हमारे यहाँ बुराइयाँ हैं मैं इन सब को लेके आगे आ जाता हूँ। या जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है इस वक्त रहने के लिए कम्युनिटी में, और हम वो काउंसिल से, गवर्नमेंट से लेना चाहते हैं, तो वो मैं हाईलाइट करता हूँ। सब लोगों को इकट्ठा कर लेता हूँ कि आइए मिल बैठें सर जोड़कर और इस बारे में अपनी अपनी राय दें, ताकि पता लगे कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है और हमें किन किन रास्तों के ऊपर चलना चाहिए, क्या चीज़ हमें ख़त्म कर देनी चाहिए, कौन से रास्ते हमें अपनाने चाहिए। लेकिन ये है कि लोग सुनते हैं, मुझे बहुत गौर से सुनते हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा टेलीफोन कॉल्स भी आती हैं लोगों की कि जेडी साहब मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मुझे काउंसिल की ये प्रॉब्लम है, मुझे सॉलिसिटर्स की ये प्रॉब्लम है, मुझे बच्चों के स्कूल की प्रॉब्लम्स हैं। तो उन्हें जहाँ तक होता है मैं देता हूँ, मशवरा दे देता हूँ, उनके साथ चला जाता हूँ। बेसिकली होता क्या है सलीम साहब कि मेरा एक शौक़ ये है कि जब मैं बिल्कुल फुर्सत में, अव्वल तो होता नहीं, अगर कभी फुर्सत में हो जाऊं तो फिर मैं यतीम खानों में चला जाता हूं जहां यतीम बच्चे हैं। मैं ओल्ड पीपल होम में जाता हूं जहां पे वो पेरेंट्स पड़े हुए हैं जिनकी औलादें उन्हें वहां डालकर चली आई, जो उन्हें ईद बकरीद पर भी मिलने नहीं जाते हैं, उनके पास कपड़ा लत्ता नहीं होता, कुछ नहीं होता। मैं उन लोगों की दिलजोई करता हूँ, वहाँ चला जाता हूँ, डिसेबल लोगों से जाके मिल लेता हूँ, मरीज़ों से, ऐसे मरीज़ों से मिलता हूँ जिन्हें मिलने के लिए कोई भी नहीं आता हॉस्पिटल्स में, लेकिन मैं उनसे ज़रूर मिलने चला जाता हूँ। और अक्सर मैं रेडियो पे बार बार कहता भी हूँ अपने
سننے والوں سے کہ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے آپ آئیے بتائیے، میں آپ کے لیے جو بھی کچھ کر سکا میں آپ کے لیے ضرور کروں گا اور کرتا بھی ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ میرے گرد چاروں طرف دعائیں رہتی ہیں، تمام لوگوں کا پیار رہتا ہے. میری ایک آواز پہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور مجھے اپنے آپ میں کبھی شہرت لینے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، نہ میرا یہ موٹیو ہے کہ مجھے شہرت چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ جب ان لوگوں کے حالات صحیح ہو جائیں، ان کے کوئی کام ہو جائیں، دعائیں دیں گے جو کہ اگلے جہان میں میرے کام آئیں گی. میری اپنی لائف جو ہے، میں بچپن سے ایک اداکار بھی ہوں. آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے 550 ڈرامے پاکستان ٹیلی ویژن سے کر چکا ہوں. بیسکلی میں ایک اداکار ہوں، فلمیں بھی میں نے کی ہیں بچپن کے رولز میں. اس کے علاوہ یہاں پہ اب میں ڈرامے بھی لکھ رہا ہوں، اسٹیج پلیز بھی لکھ رہا ہوں جو کہ مختلف اس پہ جاتے ہیں. لیکن میں نے یہ کبھی بھی کوشش نہیں کی کہ لوگ مجھے ایز اے ایکٹر مانیں یا مانیں. ابھی آج کل میرا ڈرامہ کاغذ کا برتن، جس میں میں ہوں اور میری کولیگ جو میری بہت اچھی ساتھی بھی ہیں ارباب ملک، وہ میرے ساتھ ہیں. ہم دونوں اس پلے میں کام کر رہے ہیں. یوٹیوب پہ موجود ہے یہ، لیکن وہ بہت ہٹ ڈرامہ ہے جو ایک فیملی کے لیے ہم نے کریٹ کیا تھا کہ آج کل کی اولاد اپنے بزرگوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرتی ہے. کیسے ڈرامہ کنٹینیو ہے، یہ کنٹینیو ہے. یہ ایک ہی ایکچولی بیسکلی 8 پارٹ کا یہ ڈرامہ ہے جو یوٹیوب پہ چل رہا ہے. دیکھنے والے دیکھ سکتے ہیں. کاغذ کا برتن آپ ٹائپ کیجئے، یہ ڈرامہ اس کے اوپر آ جائے گا. اس کے علاوہ میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ میری لائن جو ہے جی، میرا ذہن تصوف کی طرف ہے کہ میں صرف نماز روزہ یا اللہ کی عبادت اس میں چلا جاؤں اور کسی کو دکھ تکلیف میں دیکھ نہیں سکتا. لوگوں کی مدد کرنا اپنا ایک مشغلہ سمجھتا ہوں، اور میرے مشغلوں میں زیادہ تر یہی ہے کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، جو اجڑ رہے ہیں گھر ان کو بچانا، اور جو بالکل یتیم مسکین اس قسم کے پڑے ہوئے ہیں انہیں جتنی بھی ہیلپ مل سکتی ہے ان کو وہ ہیلپ پہنچاتا رہوں میں. تو ہمارے ساتھ جیڈی صاحب دنیا بھر میں اس وقت بہت سارے لوگ آپ کے چاہنے والے پاک وطن کے دوست موجود ہیں. حاجی اظہر فاروق صاحب موجود ہیں، آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. وعلیکم السلام حاجی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے پیار کا، آپ کا سلام پہنچ گیا. ہمارے ساتھ سعودی عربیہ سے الیان جٹ صاحب موجود ہیں، سہنسا کوٹلی آزاد کشمیر سے ان کا تعلق ہے، وہ آپ کو السلام علیکم کہہ رہے ہیں. وعلیکم السلام شاہ صاحب، بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ راول پنڈی کا ایک گاؤں ہے، تحصیل ہے کلر سیدہ، اور اس کے آگے ہے گاؤں موڑا نگڑیال، وہاں کے ہیں فری جان صاحب جو تمام سعودی عربیہ میں اس وقت موجود ہیں، وہ آپ کو کہہ رہے ہیں زبردست. وعلیکم السلام صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے پیار کا. میں یو کے میں آپ لوگوں کا انتظار کرتا رہتا ہوں. میرے پروگراموں میں آیا کیجیے گا، حصہ لیا کیجیے گا سر. لو یو، تھینک یو ویری مچ. اور وہ بھی کہہ رہے ہیں لو یو ٹو. ہمارے ساتھ موجود ہے عبد الخطیب چودھری صاحب، چیف ایڈیٹر ہیں روزنامہ پنڈی پوسٹ، ویکلی پنڈی پوسٹ کے، اور تازہ حج بھی کر کے آئے ہیں. وہ بھی آپ کو پروگرام کو سنتے ہوئے لکھ رہے ہیں کہ نائس. بہت بہت شکریہ سر. راجد صاحب آپ حج کر کے آئے ہیں، عمرہ کر کے آئے ہیں، آپ کو میری طرف سے بہت سی مبارک ہو. اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ میں 17 سال سے عمرے کر رہا ہوں. 2002 میں حج کیا ہے میں نے، اور اس کے بعد تب سے اب تک میں ہر سال عمرے پہ چلا جاتا ہوں. مارچ کے مہینے میں میں حرم شریف کے مطاف میں بیٹھا ہوتا ہوں، آپ سب کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہوں. لو یو سر. اور ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کی ایک تحصیل ہے جو ناقابل تسخیر بنانے میں پاکستان کو، جس کا اپنا ایک کلیدی کردار ہے. تحصیل کا نام ہے کوہٹا. کوہٹا سے ہمارے ساتھ موجود ہیں چیف ایڈیٹر کوہٹا ٹائم ملک دانیال محمود اوان صاحب، وہ بھی کہہ رہے ہیں جی واہ جی واہ. اوان بھائی بہت بہت شکریہ آپ کے پیار کا. مجھے خواہش رہتی ہے کہ ریڈیو ایکسل پہ میں جے ڈی کے نام سے بیٹھا ہوں، آپ لوگ پلیز مجھے نیوز دیا کیجئے وہاں کی. چاروں طرف سے مجھے پنڈی کی، کوہٹا کی اور ہر کونے کی نیوز کی یہاں ضرورت ہوتی ہے. ہمارے یہاں پہ اب یہ بہت شکر ہے اللہ کا کہ یہ پاک وطن ٹیلی ویژن اسٹارٹ ہوا اور کچھ نہ کچھ ہمیں نیوز مل رہی ہیں. اگر آپ لوگ مجھے یہاں پہ نیوز بھیجا کریں تو یہاں کے لوگوں تک ہم پہنچائیں گے. آپ کے نام سے، آپ کے اخبار کی وساطت سے یہ خبریں سب تک پہنچیں گی. مسٹر جج صاحب، آپ ہی کو چاہنے والے پاک وطن کے ایک دوست ہیں، راول پنڈی ضلع کی ایک تحصیل ہے کلر سیدہ، وہاں سے آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے ہمارے دوست موجود ہیں سردار وسیم صاحب. وہ کہہ رہے ہیں جی سو نائس آف یو. سردار وسیم صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے پیار کا. اتنی دور سے آپ نے مجھے یاد کیا، اور پلیز کیپ ان ٹچ.
بھیجیے گا مجھے، مواد وہاں سے بھیجا کیجیے گا. آئی لو آل آف یو. مجھے پاکستان کی سرزمین سے اتنا پیار ہے. لاہور کا رہنے والا ہوں، وہیں پہ ہوش سنبھالا، گورنمنٹ کالج میں پڑھا، پنجاب یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا. آئی لو مائی لاہور، اور جتنا بھی پاکستان ہے آئی لو پاکستان. آپ کو ہمارے ساتھ آپ کی باتیں بھی ہم نے بہت ساری کرنی ہے، بہت سارے آپ کے سینے میں سے محفوظ یادوں کو بھی نکالنا ہے اور کھرچنا ہے اور باہر لوگوں تک پہنچانا ہے کہ آپ کے زندگی کے سارے روپ ہم چاہتے ہیں کہ سارے اوراق کو سامنے لوگوں کے سامنے لائیں. لوگوں کی محبتیں بھی ساتھ ساتھ شامل ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ انہیں بھی ہم شامل رکھیں. انہی میں ایک راشد عمران صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ آپ کو دل کا نشان بھیج کر آئی لو یو کہہ رہے ہیں. راشد بھائی، سو نائس آف یو، آئی لو یو ٹو. یہ ایسے دل مت پھینکا کیجئے، بہت جگہ بھی ضرورت ہے اس کی، بہت جگہ کام آئے گا. اور وہ کیا کہیں گی جن کے لیے آپ نے سنبھالا ہوا، جن کے لیے آپ نے سنبھالا ہوا ہے. اور یہی باتیں ہم انشاءاللہ انٹرویو میں بھی آپ سے پوچھیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے عامر ادریسی صاحب، آپ کو سلام کر رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں. عامر بھائی بہت بہت شکریہ. وعلیکم السلام. اچھا لگ رہا ہے آپ لوگوں کی آوازیں سن کر کہ انگلینڈ میں بیٹھ کے میں آپ لوگوں سے باتیں بھی کر رہا ہوں اور آپ مجھے سن رہے ہیں اور آپ کے میسج مجھ تک آ رہے ہیں. اور کوہٹا سے بڑے خوبصورت محنتی ٹیلنٹڈ سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ایک نوجوان طلع قاضی، السلام علیکم، ماشاء اللہ جی کہہ رہے ہیں. جی وعلیکم السلام سر، بہت بہت شکریہ آپ کا. اور یہی کہوں گا کہ آئیے اور ان ٹچ رہیے گا، اور ریڈیو ایکسل کے وساطت سے آپ مجھے کسی ٹائم پہ بھی کال کر سکتے ہیں. ریڈیو ایکسل کے ایک لسنر ہیں مسٹر فری جان، انہوں نے آپ کے پیغامات پر آپ کا شکریہ ادا کیا ہے اور ماشاء اللہ کا ہے. بہت بہت شکریہ فری جان صاحب، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. پلیز سامنے تو آیا کیجئے، کبھی کبھی ریڈیو پہ اپنی آواز بھی سنا دیا کیجئے. اور نعمان علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور پاکستان میں نیا رینیو ریکارڈ بورڈ بنا ہے جو لینڈ ریکارڈ کر رہا ہے، ساری چیز کو مینج کر رہا ہے. اس کے ڈائریکٹر ہیں، راولپنڈی ضلع سے ان کا تعلق ہے، نعمان علی. وہ کہہ رہے ہیں جی بہت خوبصورت پروگرام چل رہا ہے اور خوبصورت لوگ یہاں موجود ہیں آج. بہت بہت شکریہ سر، آپ خوبصورت ہیں نعمان بھائی، تو سب خوبصورت ہیں. اللہ کرے کہ آپ نے جو پروجیکٹ وہاں پہ شروع کر رکھا ہے یہ جلدی کامیاب ہو جائے، چل جائے، اور اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور شامل رکھیے گا. پروگرام کے پیغامات کے آخر میں جاتے ہیں ہم، تاکہ ہم سلسلے وفاؤں کے اور گفتگو کے اپنے آپ کے ساتھ بھی شیئر کر سکیں، اور ان لوگوں کی، ان دوستوں کی محبتوں کو بھی شیئر کرنا ضروری ہے. فری جان صاحب دوبارہ آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سلیم بھائی، جے ڈی بھائی کا پروگرام کر کے آپ نے اصل میں ہمارے اوپر احسان کیا ہے. نہیں سر، سلیم بھائی کا میں بھی بہت مشکور ہوں. یہ مجھے پاکستان سے کانٹیکٹ کر رہے تھے، میرے پروگرام یہ سنا کرتے تھے جب میں رات کو میوزک کے پروگرام کیا کرتا تھا، تو یہ وہاں سے اس وقت سے مجھے سنتے ہیں. اور جب یہ یو کے میں آئے تو انہوں نے سب سے پہلے مجھے کہا کہ جی میں آپ کا انٹرویو کرنا چاہتا ہوں. تو وقت ہی نہیں ملا کیونکہ میں یہاں پہ پروگرامز میں بہت زیادہ بیزی رہا. تو پھر میں نے کہا نہیں سلیم بھائی، یہ زیادتی ہوگی میرے سننے والوں سے، آ جائیے، آج یہ بھی کر ہی ڈالیں. جی ٹھیک ہے جی. طلع قاضی ہمارے ساتھ موجود ہے دوبارہ، اور کہہ رہے ہیں سلام، اور تعارف بھی انہوں نے کرایا اور یہ بھی عرض کی ہے کہ انشاءاللہ ہم نیوز بھیجا کریں گے. ضیافت حسین صاحب ہمارے ساتھ گجر خان سے موجود ہیں، وہ بھی السلام علیکم کہہ رہے ہیں جے ڈی صاحب آپ کو، اور ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں آپ کو. وعلیکم السلام سر. بس اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت، زندگی، تندرستی دے، اور اسی طرح ملتے ہیں. جلدی سے کچھ نام گنوانا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے، تاکہ ہم سوالات کا یہ سلسلہ شروع کریں. ڈاکٹر طیب چوغتائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس وقت گینی بساؤ ویسٹ افریقہ سے، ایک وہاں پر ایک ریڈیو چلا رہے ہیں، اور اس ریڈیو کے یہ ہوسٹ بھی ہیں اور مالک بھی ہیں. وہ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. وعلیکم السلام سر. اور ان کا کہنا ہے کہ وہ آپ کے پروگرام کو باقاعدگی سے سنتے ہیں. یہاں سٹو برج ڈیڈلی برمنگھم سے ہمارے ساتھ نعید بٹی صاحب موجود ہیں، آپ کے مستقل فالوور ہیں، آپ کے مستقل لسنر ہیں، آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں. وعلیکم السلام نعید بٹی سر. صاحب. اور بارسلونا سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت سارے نام آ رہے ہیں، میں جلدی جلدی نام لیتا چلوں. بارسلونا سے ہمارے ساتھ موجود ہیں نیر وارسی صاحب، ان کا تعلق تحصیل گجر خان سے ہے، اس وقت بارسلونا میں موجود ہیں. آپ کے پروگرام کو سنتے ہیں، آپ کے پروگراموں کی اور آپ کی تعریف کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ سر. میں تو کسی قابل نہیں، میں جو کچھ ہوں آپ لوگوں کی وجہ سے ہوں. آپ لوگ عزت دیتے ہیں تو
کچھ لوگ مجھے جانتے ہیں. اور اس زمین سے موجود ہے ہمارے ساتھ اشفاق احمد رفیق صاحب، جن کا تعلق راولپنڈی کلر سیدن سے ہے. جس زمین سے ان کا اس وقت تعلق ہے وہ زمین ہے UAE کی، اور دبئی ایئرپورٹ کے چیف سیکیورٹی آفیسر ہیں اشفاق احمد رفیق صاحب. آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں. اشفاق بھائی بہت بہت سا آپ کو بھی پیار، بہت سا سلام. اچھا لگا آپ کا یہ میسج مجھ تک پہنچا. اور فرید جان صاحب دوبارہ آ گئے ہیں، اور ریڈیو کے پروگرام آج کہتے ہیں کہ سن کر مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، اور میں پورا پروگرام سنوں گا. آپ اپنا پروگرام جاری کر رکھیں. جی میں انشاءاللہ کرتا رہوں گا، بس بشرط زندگی، بشرط صحت، آپ لوگوں کی دعاؤں سے چلتا رہوں تو یہ پروگرام چلتے رہے. بہت سارے ناظرین کرام آپ ہمارے ساتھ پروگراموں میں شرکت کر رہے ہیں، اپنے پیغامات بھیج رہے ہیں، محبت نامے بھیج رہے ہیں جے ڈی صاحب کے لیے، ریڈیو ایکسل کے لیے، ریڈیو ایکسل کی پوری ٹیم کے لیے، اس کی ایڈمنسٹریشن، اس کی مینجمنٹ کے لیے، اور بالخصوص آج کے مہمان چیف گیسٹ ہمارے اور لائیو پروگرام کے روئے رواں مسٹر جے ڈی صاحب کے. جے ڈی صاحب کے ساتھ یہ سلسلے وفاؤں کے جاری رکھتے ہیں، سوال و جواب کے یہ سلسلے جاری رکھتے ہیں، اور ان سے پوچھتے ہیں دیس یاد آتا ہے؟ کیوں نہیں یاد آئے گا سر؟ وہ مٹی، وہ ہوا، وہ پیڑ، وہ ہوائیں، وہ وہاں کا ہر چیز، ایک ایک پتھر یاد آتا ہے، ایک ایک کونا یاد آتا ہے. جس مٹی میں کھیلے، اپنے اوپر دھول پڑتی تھی، مزہ آتا تھا. اسکولوں میں جانا، نہروں پر نہانا، اس کے بعد وہی چھوٹے چھوٹے ڈھابوں پر کھانے کھانے، کالج یونیورسٹی میں موٹر سائیکلوں پہ پھرنا. کہاں بھولتی ہیں چیزیں؟ یہ تو خون میں رچ بس گئی ہیں. یہ تو مرتے دم تک بھی جو ہیں یہ ہم سے جدا نہیں ہوگی. آئی لو پاکستان، آئی لو پاکستان، آئی لو آل پاکستانی. گاڈ بلیس یو. بچپن میں جب سکول جایا کرتے تھے، اس جو پہلی کلاسیں تھی پرائمری کی، پہلی دوسری تیسری تک، وہ اس دور میں بستہ اٹھانا، ٹاٹ پر نیچے زمین پر بوری پر بیٹھنا، زیادہ تر تقریباً یہ ہوتا تھا. وہ یادیں اب بھی دل میں سمائی ہوئی ہیں. بالکل جی، یادیں آتی ہیں. جس وقت تنہا بیٹھیں یا کوئی اپنے پرانے کاغذات وغیرہ جب دیکھنے بیٹھتے ہیں تو ایک وہ زمانہ تھا کہ جب ہم سارے بچے وہاں اس دور میں اکٹھے ہو کے پانیوں میں تختیاں دھویا کرتے تھے، نہر کے کنارے بیٹھ کے گاچھنی لگایا کرتے تھے اس کے اوپر، پھر تختی پہ الف بے پہ یہ لکھا کرتے تھے، اور اس کے بعد ٹیچر چھڑی لے کے گھومتے رہتے تھے ہمارے ارد گرد. شرارتیں تو کرتے تھے. اب بہت کم لوگوں کو یہ پتا ہے کہ میں کامیڈی اداکار ہوں، بہت شرارتیں کی ہیں، بہت جگت بازی کی ہے، لیکن کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا. کبھی تہذیب کے دائرے سے باہر میں نے کوئی پروگرام نہیں کیا، تہذیب کے دائرے سے باہر کبھی کسی سے بات چیت نہیں کی. ہر ایک کو رسپیکٹ دی کہ یہ مجھ سے سینئر ہے، یہ مجھ سے سینئر ہے. اور یہی ایک میرا راز ایسا ہے کہ اللہ کی قربت حاصل کرنا، اس کے نزدیک نزدیک جتنا ہو سکوں جاؤں. پتہ نہیں کس وقت کون سی چیز اللہ کو اچھی لگ جائے گی. وہ چیزیں بہت یاد آتی ہیں مجھے. جو چیزیں مسٹر جے ڈی کی زندگی کا کل تھی، مسٹر جے ڈی کی زندگی میں وہ آج بھی شامل ہے؟ بالکل شامل ہیں جی. میں اپنا آپ کبھی نہیں بھولا، اپنی اصلیت کبھی نہیں بھولا. اور صرف یہ ہوتا ہے کہ کل میں نے یہ اچیو کیا تھا، آج مجھے یہ کرنا ہے، اور کل مجھے فلانی چیز اچیو کرنی ہے. اور اسی طرح مجھے لوگوں کے دلوں سے پیار بٹورنا ہے، نکالنا ہے، اور لوگ پیار کرتے ہیں. آپ کی آج ایک کامیاب لائف ہے، آپ آج ایک سکسیسفل سٹیج پر پہنچ چکے ہیں. اس کے لیے سٹرگل کی یا ہوا اور تقدیر اور حالات یہاں تک لے آئے؟ بالکل یہ ہے سر سلیم بھائی. ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر قدرتی طور پہ ٹیلنٹس ہوتا ہے. اگر ٹیلنٹ ہے آپ کے پاس تو آپ کبھی پیچھے نہیں رہیں گے. میں 8 سال کی عمر میں ریڈیو پاکستان لاہور جایا کرتا تھا. میرے ماموں نیوز ڈپارٹمنٹ میں تھے. ان کی وساطت سے مجھے بچپن میں ریڈیو پاکستان لاہور میں جب بچوں کے پروگرام ہوتے ہیں، آپس میں ہوتی تھی ہماری ایک، تو جس زمانے میں پریزنٹر کی گود میں بیٹھ کے بچے کھیلتے ہیں اور ہم جھولا جھولا کرتے تھے کرسیوں کے اوپر بیٹھ کے، مائک پڑا ہوتا تھا، مائک سے کھیلا کرتے تھے کہ یہ کوئی کھیلنے کی چیز ہے. تو وہاں سے میں نے جب اسٹیپ لینا شروع کیا تو آہستہ آہستہ جب ٹیلی ویژن والوں کی نظر مجھ پہ پڑی، اسلم اظہر صاحب جو اس وقت کے مینیجنگ ڈائریکٹر تھے پاکستان ٹیلی ویژن کے، اس وقت یہ جیو وغیرہ یہ دوسرا کوئی چینل نہیں تھا، صرف ایک ہی ٹیلی ویژن چل رہا تھا، پی ٹی وی. اچھا.
لاہور سے. تو ان کی جب نظر پڑی تو انہوں نے کہا کہ اس میں کچھ ٹیلنٹ ہے, اس سے کریکٹر دے دو. تو انہوں نے مجھے چھوٹے چھوٹے کریکٹر جب دینے شروع کیے تو اشفاق صاحب کا ایک ڈرامہ چل رہا تھا ٹالی تھلے یا اچے برج لاہور دے, یہ مشہور ڈرامے تھے اس وقت کے. اور آپا بانو قدسیہ کا ڈرامہ تھا صدراں. تو ان ڈراموں میں انہوں نے مجھے لینا شروع کر دیا. اداکاری ٹھیک تھی, سوجھ بوجھ تھی, جو بھی کچھ تھا وہاں سے جو چلی ہے. تو ایک دن مجھے کمال احمد رضوی صاحب کینٹین پہ مل گئے. تو وہ بلایا, اسی طرح سگریٹ ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا ہر وقت, تو سگریٹ کے بغیر رہتے نہیں. تو انہوں نے بلا لیا ادھر آ, ایک چھوٹا سا رول ہے الف اور نون میں, جی کرے گا؟ بالکل. میں نے کہا جی. وہ ننا صاحب نئے نئے آئے تھے جو وفات پا چکے ہیں, ہمارے بہت بڑے اداکار تھے. تو علی اجاز صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے. تو ان لوگوں کے ساتھ جب مجھے کام کرنے کا ملا, چانس ملا, تو اس میں بہت اچھے اچھے فنکار جو آج کل تقریباً بوڑھے ہی ہو چکے ہوئے ہیں لیکن وہ فلم لائن سے بھی وابستہ ہیں اور اب تک وہ ٹیلی ویژن میں کام کر رہے ہیں. لیکن یہاں پر آنے کے بعد جب ہم تعلیم کے بعد یہاں پر پہنچ گئے تو یہاں پر کمال احمد رضوی صاحب کا خیال ہوا کہ ہم لنڈن میں اردو ڈرامہ کریں. اوکے. تو ہم نے ایک ڈرامہ کیا کس کی بیوی کس کا شوہر. کس کی بیوی کس کا شوہر, یہ کمال احمد رضوی صاحب کا لکھا ہوا تھا. تو جب ہم یہ آرٹ تھیٹر میں کر رہے تھے لنڈن میں تو انڈین لوگ بہت زیادہ تھے جی, ہاؤس فل جا رہا تھا. ویری گڈ. اور میرا ایک بڑا عجیب سا کردار تھا اس میں, تو بڑا کامیاب گیا, بہت کامیاب گیا. اس کے بعد پھر کمال صاحب نے کہا میں نیکسٹ ایئر ایک اور کروں. وہ شو ہم نے کافی جگہ کیا, گلاسگو تک وہ شو ہم کر کے آئے. پھر میں نے ایک ڈرامہ یہاں پہ کیا جی ہیر ان لنڈن. ویری گڈ. یہ بدیع الزمان صاحب وفات پا چکے ہیں, ان کے ساتھ کرنے ہم لوگ گلاسگو گئے, ہم نے لنڈن میں کیا ہیر ان لنڈن. تنزیہ ڈرامہ تھا, بہت اچھا ڈرامہ تھا. تو اسی طرح یہاں پہ جو آئیں پول رانا صاحب میرے کولیگ تھے, بہت اچھے آرٹسٹ تھے اور رائٹر تھے. انہوں نے یہاں پہ ڈرامہ کیا بہت خوبصورت سا, جس میں انہوں نے بڑے ٹیکنیکل قسم کے رول دیے. اور اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ہے کہ کافی ایوارڈز جیتے ہیں, میں نے کافی ایوارڈز لیے ہیں اور بہت کامیاب رہا اپنی ہر اسٹیج پہ جہاں پہ بھی میں گیا. اور میری تحریروں میں اس وقت ٹریجڈی زیادہ ہوتی ہے, ٹچنگ زیادہ ہوتی ہے. جیسے اب آپ یہ ڈرامہ دیکھیں گے میرا کاغذ کا برتن, بہت ٹچی ڈرامہ ہے, یہ فیملی پلے ہے. میں یہ چاہوں گا کہ سب لوگ دیکھیں اور پیرنٹس کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں تاکہ ماں باپ کو پتہ لگے کہ بچے کس اسٹیج پہ ہیں, اور بچوں کو پتہ لگتا ہے کہ ہم لوگ ماں باپ سے کیسے سلوک کر رہے ہیں یہاں پہ. یہ ڈرامہ جو ہے یہ یوٹیوب پر موجود ہے. انشاءاللہ ہم اس ویڈیو کے آخر میں یوٹیوب کا وہ لنک بھی شامل کریں گے تاکہ لوگ اس کو دیکھ سکیں. اور اس کی ساری ریکارڈنگ یقینی طور پر یو کے میں ہوئی ہے جس کی ساری ریکارڈنگ, اور یہ اسمال ہیتھ کے علاقے میں ہوئی ہے کیونکہ میں رہتا اسمال ہیتھ برمنگھم میں ہوں. تو میں اور رباب ہماری جو کلیگ ہیں, میری ساتھی, ہم دونوں نے بڑے ہی اس میں سیریس ہو کے کام کیا. آپ وہ خود دیکھیں گے, آپ کو خود پتہ لگ جائے گا. آپ کو دیش چھوڑے ہوئے کتنے سال بیت چکے ہیں؟ کافی عرصہ ہو گیا. دیش چھوڑ کر پردیس سدھارے جب, تو سوچ کیا تھی, کیا ایمز تھے, کیا مقاصد تھے, کب آئے تھے, کیا مقصد لے کے آئے تھے؟ مقصد یہی لے کے آیا تھا جی کہ میں کچھ اور ایجوکیشن حاصل کروں گا, اور کی بھی میں نے. یہاں سے آ کے میں نے لنڈن فلم ٹیلی ویژن اکیڈمی سے میں نے باقاعدہ ڈرامہ کیا, ڈپلومہ لیا. اس کے بعد ڈرامہ پروڈکشن, فلم پروڈکشن, کلرنگ, پروسیسنگز, وہ سب چیزیں جو تھیں میرے کورس میں شامل تھیں. اس کے بعد مجھے آگے کام ملتے چلے گئے, اور مزیداری کی بات یہ ہے کہ میں ممبر تھا یہاں کی جو ایسوسیشنز ہیں فلم ٹیلی ویژن کے ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹس کی. تو اکاؤنٹس کھولنے کے لیے جو مجھے فیس ملا کرتی تھی, تنخواہ سمجھ لیجیے آپ, اسے کہہ لیجیے ویجز میری اکاؤنٹس میں جاتی تھی, وہ کہنے لگے جی ہمیں اکاؤنٹ نمبر چاہیے. میں حبیب بینک ہیڈ آفس لنڈن میں چلا گیا. اب میں اکاؤنٹ کھولنے کے لیے کھڑا ہوں تو جو جنرل مینیجر تھے وہاں کے, خواجہ محمد امین صاحب, وفات پا چکے ہیں,
وہ میرے بچپن کا جو ڈرامہ اچے برج لاہور دے تھا وہ بڑے شوق سے دیکھا کرتے تھے اور میری اداکاری انہیں بہت اچھی لگا کری. اس میں میرا نام کریکٹر تھا بشیرہ, جو ایک محلے میں گھومتا رہتا ہے, شرارتیں کرتا رہتا ہے, بازار لگا ہوتا تھا تو وہیں شرارتیں کرتا تھا. انہوں نے مجھے پہچان لیا. وہ جنرل مینیجر تھے اس وقت حبیب بینک کے. انہوں نے کہا تو, وہ بولتے ایسے دھوتی شوتی باندھی ہوئی ہے, بڑے لہیم شہیم تھے, اور تو بشیرہ نہیں اچے برج دا. میں ادرا کونے میں کھڑا تھا, رش تھا. آفس میں لے گئے تو ٹی لیڈی سے کہے کہ بہترین چائے لاؤ 2 کپ بنا کے. ان سے باتیں ہوتی رہیں, کیا پرابلم, ان سے سب بتایا جی میں ایسے ایسے آیا ہوں. انہوں نے کہا اچھا تم ایک کام کرو کہ جب تک یہ تمہارا سورٹ آؤٹ نہیں ہوتا تو میرے پاس کام کرو بینک میں. میں سر یہ ٹیبل ورک میرے کام کا نہیں ہے, میں اداکار آدمی ہوں, مجھے اس لائن پہ جانے دیں آپ. کہنے لگے نہیں, تو میرے پاس 1 مہینے کے لیے کر, 2 مہینے کے لیے. آپ یقین کریں گے کہ 1-2 ہفتے کے لیے گیا تھا, زندگی وہیں کٹ گئی. شام کو ریڈیو کرتا تھا بی بی سی سے میں, اور اس کے بعد جب مجھے برانچ مینیجر بنا دیا گیا تو مجھے لنڈن سے برمنگھم ٹرانسفر کیا گیا ایز اے برانچ مینیجر. تو یہاں پہ میں نے کافی اچھی کارکردگی کی اور بڑے اچھے طریقے سے وہاں سے فارغ ہو گیا. لیکن میرے اندر ایک ایسی جرنلزم کی, ایک ایسی اداکاری کی حص تھی کہ مجھے اسے کہیں ٹکنے نہیں دیا. کھینچتے کھینچتے یہاں تک آیا. آج میری آواز تمام لوگوں تک پوری دنیا میں جا رہی ہے, سب لوگ سنتے ہیں. خود آپ کو کیسا لگتا ہے جب آپ کی آواز پوری دنیا سن رہی ہے, آپ کو ٹیلی فون کالز آ رہی ہیں, محفل میں, ہوٹل میں, کسی تقریب میں آپ جب جاتے ہیں لوگ پہچانتے ہیں, پاس آ جاتے ہیں, سیلفی لیتے ہیں, کیسا لگتا ہے آپ کو؟ بہت اچھا لگتا ہے جی, اور میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ جس نے مجھے اتنی عزت دی. میرے ویورز, میرے لسنرز جہاں جہاں پہ بھی ہیں, ان سب نے مجھے پیار دیا. کسی پارٹی, اب میں بہت کم جاتا ہوں, اگر کسی دوست کی, کسی عزیز کی ویڈنگ پہ چلا گیا ہوں تو لوگوں کی نظریں مجھ پہ ہوتی تھیں اور وہ یہ چاہتے تھے کہ میرے ساتھ تصویر ہو جائے. میں نے کہا جی بنا لیجئے, میں نے کبھی کسی کو انکار نہیں کیا. اب یہاں پہ ریڈیو ایکسل کے اوپر ملنے کے لیے بہت سے لوگ آتے ہیں, کچھ کی اپنی پرابلمز ہوتی ہیں اور مجھے ایک مسیحا سمجھ کے آ جاتے ہیں. میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. آپ بانیان ٹیلی ویژن میں ہیں, بانیان فن ہیں, اس دور کے لوگوں میں سے ہیں جس دور میں جن کے استاد ہیں بانو قدسیہ اور اشفاق احمد صاحب اور یاور یاد صاحب جیسی ہستیاں وہاں پر. اونچے برج لاہور دے جیسے ڈراموں میں آپ نے کام کیا, دیگر ڈراموں میں بھی کیا, بشیرہ کو بھی آپ نے پروموٹ کیا اور ایک نام بنا. بعد میں پھر ایک ڈرامہ بھی غالباً بنا تھا بشیرہ انٹرول, غالباً وہ بھی اتنا نام ہٹ ہوا کہ وہ نام چلا. تو اسی طرح پنڈی ٹی وی اسٹیشن اور لاہور اور یہ جو ٹی وی اسٹیشن تھے اس دور کے, جب کوئی اور چینل نہیں تھا سامنے, تو انہوں نے بہت سارے لوگوں کو پروموٹ کیا, فن کو جلا بخشی کری, تراشا ان ہیروں کو. آپ اس دور کے لوگوں میں سے ہیں. اسی مناسبت سے, کیونکہ آپ ایک یونیورسٹی کا درجہ رکھتے ہیں, اتنا زیادہ نالج, اتنی ان مشکل حالات میں سے ٹریول کرنے والے, اس جرنی میں سے ٹریول کرنے والے لوگوں کا اسی لیے یہ سوال بنتا ہے آپ سے کہ پوچھا جائے, یہ شو بز کی دنیا کے مردوں اور خواتین کے ساتھ اسکینڈلز کیوں جڑے ہوتے ہیں؟ اسکینڈل ایسا ہوتا ہے جی, اب آپ یہ دیکھیے, ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ میں ایک ٹرینر بھی ہوں. میں نے رات کے ٹائم میں بھی لڑکے تیار کیے, میں نے ڈے ٹائم پہ بھی, میرے پاس شاگرد آئے. یہ سب دیکھنے والوں کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی لڑکا ایسا بیٹھا ہوتا ہے جسے میں ٹرینڈ کر رہا ہوتا ہوں. اچھا, پہلے تو اس کا اسکینڈل چلے گا کہ ان دونوں کے بیچ میں کوئی لو افیئر چل رہا ہے. اچھا, یہی نہیں, اب جب میں ریڈیو پروگرام کر رہا ہوتا ہوں, ایک سوال کر رہا ہوتا ہوں, اس میں خواتین بہت آتی ہیں. جیسا میں نے بتایا کہ میں کامیڈی اداکار ہونے کے ساتھ ساتھ ذرا طنز و مزاح میں بھی پاؤں رکھتا ہوں. تھوڑا سا اگر آپ کوئی بات کریں میں اسے کھینچ لیتا ہوں, تھوڑا سا ہسبینڈ کے لیے, وائف کے لیے, تہذیب کے دائرے میں ایک بہن بھائی کی طرح میں کھینچتا ہوں انہیں. اچھا, اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ خواتین زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ کچھ ٹاپک ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس کافی نالج ہوتی ہے, ان کا ایکسپیرینس ہوتا ہے, اور وہ لوگ اپنے بارے میں بہت کچھ بتانا شروع کر دیتے ہیں.
ٹھیک ہے میں نے اس سے بات کر لی, میں نے اس سے بات کر لی. اب لیکن باہر جو ہے وہ اسکینڈل یہ چل رہا ہوگا, یار یہ ویمن شو چل رہا ہے, لڑکیوں کا شو ہوتا ہے, اس کی بہت سی عورتوں سے دوستی ہوگی. جی یہ بالکل غلط ہے. کسی سے میری کوئی دوستی نہیں سب. اور اگر آپ کبھی نوٹس کریں, میں سب کو باجی, آپا جی, بہن جی کیا کری ہمیشہ بلاتا ہوں. ان کی ایک عزت ہے. کسی کی بیوی ہے, کسی کی ماں ہے, کسی کی بہن ہے, کسی کی بیٹی ہے, مجھے رائٹ نہیں پہنچتا کہ میں اس سے بےہودہ قسم کی گفتگو کروں. ایئر پہ کر رہا ہوتا ہوں, سب لوگ سن رہے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد وہ کہاں گئی, میرے پاس کوئی نمبر ان کا نہیں ہوتا. ہمارا سسٹم یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ایسا ہے کہ اس پہ کوئی نمبر آتا ہی نہیں, اور نہ میں نے کبھی ان سے کہا ہے جی آپ اپنا نمبر دیں, بلکہ لوگوں نے مانگے بھی میرے نمبر کہ جی میں کام ہے تھوڑا سا پرائیویٹ بات کرنی. تو ہوتا ہے ایسے کہ جو جوڑنے والے ہوتے ہیں ان کے دماغ میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ عورتیں اتنی اس کے پروگرام میں آتی ہیں تو یہ فلٹر کر رہا ہے, یہ فلٹر ہے بہت بڑا, اس کے ساتھ میں ان چیز ادھر سے سنتا ہوں, ادھر سے نکال دیتا ہوں. لیکن جیڈی صاحب, دنیا کہتی ہے, شاعر نے بھی کہا ہے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل ہے جی. یہ عورت نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا. یہ دنیا چلی اس کے سہارے پہ رہی ہے. عورت کے بغیر زندگی بالکل نامکمل ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس گھر میں ماں, بیوی, بہن نہیں ہے وہ گھر دوزخ ہے, جنت نہیں ہے. اور جس گھرانے میں یہ تینوں رشتے ہیں, ماں بھی ہے, بیوی بھی ہے, بہن بھی ہے, بیٹی بھی ہے, وہ گھر جنت سے کم نہیں ہوتا. جب آپ صبح سو کے اٹھیں گے چاروں طرف سے آپ کو آواز آئے گی, بیٹی کہہ رہی ہے ڈیڈ اٹھیے چائے کا ٹائم ہو گیا, ڈیڈ مجھے اسکول چھوڑنا ہے. بہن کہتی ہے ڈیڈ مجھے یہاں چھوڑ دے. بہن کہتی ہے بھائی مجھے تھوڑے سے پیسے چاہیے. بیوی کہتی ہے جاتے ہوئے مجھے کچھ دے کے جانا, میں نے آج فلانی چیز لے کے آنی. ماں دروازے پہ دعائیں دے کے آپ کو دروازے تک چھوڑ کے آئے گی. اس سے بڑھ کر آپ کو اور کیا چاہیے؟ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ تینوں چاروں رشتے جو ہیں بہت بڑے رشتے ہیں. سلام کرتا ہوں انہیں. ٹھیک ہے, اس حوالے سے ایک سوال کر کے پھر ہم دوسرے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. صنف نازک کی کون سی چیز آپ کو مسٹر جے ڈی کو متاثر کرتی ہے؟ صنف نازک میں جی حیا, آنکھوں میں شرم, انداز گفتگو اور سر ڈھانپنا, بڑوں کے آگے تہذیب سے بیٹھنا, تہذیب سے بات کرنی, اور کوئی ایسی بات جو آدمی کو یا دیکھنے والے کو کسی غلط فہمی کا شکار نہ بنا دے, اس کو ڈھک کے چلنا چاہیے. اور کرتی ہیں آئی لو دیم, سب سے اسی لیے بہت پیار کرتا ہوں. ٹھیک, جیسا کہ آپ نے بتایا کہ بچپن سے ہی فن اداکاری کا جراثیم کیا شوق کا جذبہ دل و دماغ میں موجود تھا, روح میں رچی بسی تھی یہ چیز. سو اسکول لائف میں بھی وہ معمول چھوٹی چھوٹی شرارتیں کرنا, ڈانٹ ڈپٹ استادوں اور والدین کی طرف سے. ماں جی کی مار یاد ہے؟ بہت یاد ہے جی, بہت یاد ہے, لیکن اتنی زیادہ مجھے مار نہیں پڑی, لیکن پڑا کرتی تھی. وہ ایسے تھی کہ اسکول سے کبھی غائب ہو گئے, کام ہوا اپنا, ادھر کو نکل گئے, فلانی چیز توڑ دی, فلانی چیز توڑ دی, اور کسی کو جواب دے دیا, بہن بھائیوں میں لڑائی ہو گئی, اچھا اس نے یہ کیا, اس نے کہا اس نے یہ کیا, پڑ گئی وہاں پہ. عمر کے اس سٹیج پر, اس حصے میں جب آپ ایک تجربے کار شخصیت بن چکے ہیں, پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں 2, 3, 4, 5 سال والا جے ڈی کو, بہن بھائی یاد آتے ہیں؟ وہ لڑائیاں, وہ پیار, وہ بہت یاد آتا ہے جی, آج بھی یاد آتا ہے. لیکن میری بدقسمتی کیجیے کہ اب کوئی بھی نہیں ہے جی, بالکل اکیلا ہوں. اور یہ لوگ ارد گرد ہیں میرے, بہنیں, والدین, بھائی, اللہ کو پیارے ہو گئے. اس وقت میں سب کچھ ہے میرے پاس, عزت, شہرت, پیسہ, دولت سب ہے, لیکن پھر بھی میں دنیا کے اس شور شرابے میں بالکل تنہا ہوں, کیونکہ سب مجھے چھوڑ کر وہاں جا چکے ہیں. تو بس گزر رہا ہوں. کیوں نہیں یاد آتی؟ آدھی آدھی رات کو اٹھ کے بیٹھ جاتا ہوں, تنہا رہتا ہوں, اکیلا رہتا ہوں, اور عبادت کرتا ہوں
آپ حیران ہوں گے کہ اتنی دنیا میں جانتی ہے، لوگوں کو میرے گھر کا بھی نہیں پتہ، نہ کوئی آتا ہے نہ کوئی جاتا ہے، بالکل خاموشی سے زندگی گزارتا ہوں. یہاں پہ آ کے شور شرابہ کر لیتا ہوں اور لوگوں کا پیار بانٹتا رہتا ہوں. زندگی کے کسی موڑ پر کوئی اچھا لگا؟ جی لگا. اور سب سے پہلے جو مجھے چیز اچھی لگی جی زندگی کے موڑوں پر، میری بہنیں تھیں، بہت پیار کرتی تھیں، لیکن اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے. ان کو میں ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا تھا جی. انہوں نے میرے ساتھ سلوک ایسا کیا کہ ہمیشہ گودی میں رکھا. آج وہ ماں کے ساتھ ساتھ وہ بہت یاد آتی ہیں. سب سے زیادہ نفرت کس چیز سے ہے آپ کو؟ بناوٹ سے، جھوٹ سے، دھوکے باز دوستوں سے، اور جو لوگ زیادہ ہوشیار بنتے ہیں میرے پاس، کہ سمجھتے بہت زیادہ سمارٹ ہیں، میری خاموشی کو وہ لوگ میری کمزوری بنا لیتے ہیں. لیکن جو میں نے پیغام دینا ہوتا ہے میں آنکھوں سے پیغام دے دیتا ہوں. میں جھجکتا نہیں، کسی بات سے نہیں جھجکتا. جو بھی کہنا ہے وہ صاف کہہ دیتا ہوں کہ جی یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. اور یہی چیزیں میری پروفیشنلی جرنلزم میں بھی شامل ہیں. کریٹیسزم کہ کریٹ کر دیتا ہوں فوراً ہی، کیسا جا رہا ہے، اچھا جا رہا ہے، برا جا رہا ہے. مسٹر جیڈی، زیادہ دوست بنانے کے قائل ہیں یا تھوڑی تعداد میں؟ تھوڑے ہوں لیکن اتنے سلجھے ہوئے ہوں کہ جن سے بات کرتے ہوئے آپ فخر محسوس کریں. وہ فراز صاحب کا شعر کتنا اچھا ہے کہ تکلف کو بھی اخلاق سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا. میرے پاس ملنے آتے ہیں، بازاروں میں ملتے ہیں، مارکیٹوں میں چلے جاؤ، جو لوگ پہچانتے ہیں میری آواز سن لیتے ہیں. یہاں تک ہوتا ہے کہ میں سم ٹائم شاپنگ کے لیے جاتا ہوں تو پیمنٹ کر رہا ہوں کاؤنٹر کے اوپر، تو وہ لوگ مجھے آواز سے پہچان لیتے ہیں کہ جی آپ جیڈی صاحب تو نہیں ہیں ریڈیو ایکسل کے؟ نہیں سر بیٹھیں، 1 منٹ بیٹھیں، میں نے سیلفی لینی ہے. تو یہ اکثر ہوتا ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے. بہت پیار بھی آتا ہے ایسے لوگوں کے اوپر جو عزت سے بات کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں. اور کچھ ایسے بھی آتے ہیں ریڈیو پہ دل جڑے سے، انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے مجھے کہنا کیا ہے، میرا سوال کیا ہو رہا ہے، کیا ہوتا ہے، اور جاتے ہوئے گالی نکال کے بھاگ جائیں گے. فنی سفر پاکستان سے جو شروع ہوا انگلستان تک وہ پہنچا، جی یہ آخر ہے یا آگے کی بھی کوئی دنیا ہے؟ میری بس دنیا یہی ہے جی کہ یہ سفر کبھی میں چاہتا ہوں ختم نہ ہو. میں اسی طرح فنی دنیا سے جڑا رہوں، لوگوں کے کام آتا رہوں اور لوگوں کا پیار بانٹتا رہوں، اور جاتے جاتے دنیا میں کچھ ایسا کر جاؤں کہ میرے جانے کے بعد بھی لوگ یاد رکھیں. 2 ملکوں میں آپ کو لکھنے کا، بولنے کا، پرفارمنس کا موقع ملا. لائیو بھی آپ آئے، اسکرپٹ رائٹر بھی آپ ہیں، آپ کے ڈرامے لکھے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں، کیے جاتے ہیں. دونوں ممالک کے بیچ میں فرق کیا محسوس کیا آپ نے؟ یہاں کے آپ یو کے اور پاکستان کی بات کر رہے ہیں، یہ ہے کہ جی جو پاکستان ہے اس میں پیار محبت اتنا ہے کہ بہت بلند ہے. آئی ایم ویری پراؤڈ کہ میں پاکستان سے ہوں. وہاں پہ کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہاں پہ بیاہ شادی ہوتی ہے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہاں پہ دکھ تکلیف میں 4 لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے آ جاتے ہیں. لیکن اس کنٹری میں اتنی نفسا نفسی ہے، اتنی نفسا نفسی ہے کہ سب کا رہن سہن ایک سا ہی ہے. لوگ کسی سے ملنا پسند ہی نہیں کرتے. اگر آپ کسی سے ملنے چلے جاتے ہیں وہ دروازے سے ہی آپ کو فارغ کر کے بھیج دیتے ہیں کہ یار اسے بٹھاؤں گا، اسے چائے کا کپ پوچھنا پڑے گا. سیلفشنس بہت زیادہ یہاں پہ خود غرضی بہت زیادہ ہے. میں ہر جگہ پہ میں یہ میں وہ، یہ ہے. بڑی بڑی کاریں لے لیں اور بڑے بڑے قیمتی سوٹ پہن لیے، لیکن انسائڈ کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس اخلاق ہے، آپ کی زبان میٹھی ہے، آپ کا انداز گفتگو اچھا ہے، تو آپ اس وقت دنیا کے بادشاہ ہیں. آپ کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے، سبھی آئیں گے ملنے کے لیے. تو یہاں کی نسبت
ایجوکیشن کے لیے آیا، لیکن اب یہیں کا ہو کے رہ گیا کیونکہ میری اپوائنٹمنٹس، میری یہاں کی کچھ مصروفیات ایسی ہو گئی ہیں کہ میں ایک دم چھوڑ کے بھی نہیں جا سکتا. لیکن دیکھیے اگر قسمت میں ہوا تو آئی ہوپ کہ ایک دن میں واپس لوٹ کر جاؤں گا. ہمارے ساتھ بہت سارے دوست احباب موجود ہیں، مسلسل آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں. درمیان میں مداخلت میں نے نہیں کی، لیکن ان کی محبتیں اتنی زیادہ ہیں کہ وہ اس وقت دنیا بھر میں آپ کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. ان میں جاوید اقبال پرنس صاحب ہیں، پریس کلب راول پنڈی کے جنرل سیکرٹری، آپ کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں پروگرام کے دوران. جاوید صاحب بہت بہت شکریہ. میں بھی ممبر ہوں آپ کی ٹیم کا. اگر وہاں پہ آپ تلاش کریں تو میں بھی ایشیا پریس کلب کا ممبر ہوں، اور آپ لوگوں سے رابطہ رہتا ہے. آپ جو نیوز پکچرز لوڈ جو بھی کرتے ہیں ہوتی رہتی ہیں، لیتا رہتا ہوں اور پڑھتا رہتا ہوں آپ کو. آئی لو دس پریس کلب. تو انشاءاللہ یو کے سے ان ٹچ ہوں اور ان ٹچ رہوں گا آپ کے ساتھ. پاکستان آرمی کے بہادر جوان بھی اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. کرنل مظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں. کرنل صاحب بہت بہت شکریہ. سلام ہے آپ کو کہ آپ میرے ملک کی حفاظتیں کر رہے ہیں، اور جس بہادری سے میری فوج لڑ رہی ہے. آئی لو دم، آئی لو دم. پاک فوج آئی لو یو. اور برمنگھم کی مڈ لینڈ کی جرنلسٹ جو ادارہ ہے، پریس کلب ہے یہاں کا، اس کے قلم قبیلے کی برادری کے ایک بڑے ایکٹیو، بڑے شہار، بڑے بہت افیکٹو قسم کے جرنلسٹ ہیں. فوٹو جرنلزم میں بھی ان کا بڑا نام ہے. ایس ایم عرفان طاہر آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں. عرفان بھائی السلام علیکم. یہ بہت پیارے دوست ہیں جی. میرے ساتھ ان کی ملاقات رہتی ہے، اور یہ جتنے بھی اپلوڈ کرتے ہیں بہت کارآمد ہوتے ہیں. ان کی آواز، ان کا انداز گفتگو، اور جتنی پریزنٹیشن یہ کرتے ہیں. عرفان بھائی سلام کرتا ہوں. چھائے میں آپ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح کامیاب رکھے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور بعد میں مجھے یہ مت پوچھا کیجئے باتیں کر کے کون ہو بھائی. اور ایس ایم عرفان طاہر صاحب کا ماشاءاللہ کلیدی کردار ہے مڈ لینڈ کے اندر، برمنگھم کے اندر. پورا دیکھا میں نے یو کے بھر میں یہ جا رہے ہیں. کبھی باٹن آن ٹرینٹ M1 کے آخری سرے پر لنڈن پہنچ رہے ہیں. جی میں پڑھتا رہتا ہوں انہیں، پڑھتا رہتا ہوں. کبھی یہ برمنگھم کے اندر کوئی تقریب ایسی نہیں، عالم راک روڈ کی ہو، پاکستان امبیسی کی ہو، یا انڈین امبیسی کی ہو، کہیں بھی یہ ہر وقت حاضری دیتے ہیں. دیوالی کے تہوار ہوں، بیساکھی کے تہوار ہوں، میلاد کے تہوار ہوں، یہ باقاعدہ وہاں موجود ہوتے ہیں. جی مجھے پتہ ہے، یہ اپلوڈ کرتے ہیں ہر جگہ سے. فوٹوگرافی جو ہے موبائل ان کے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے. عرفان بھائی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور ہمارے یہاں جتنے جرنلسٹ ہیں اس وقت آپ سب سے زیادہ اور بہترین کام کر رہے ہیں. گاڈ بلیس یو. اللہ تعالیٰ مبارک کرے. اب تو ماشاءاللہ ان کی ٹیم میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. خاتون لیڈی رپورٹر بھی آ گئی ہے، ان کا سپورٹ ہو گیا، ان کو ایک سہارا مل گیا ہے. بالکل جی. اور وہ کچھ لکھتے بھی ہیں، کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ گریٹ مین مسٹر جے ڈی صاحب. تھینک یو ویری مچ. آپ گریٹ ہیں، سبھی گریٹ ہیں. ٹھیک ہے جی. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کے علاوہ نیئر وارسی صاحب بارسلونا سے دوبارہ حاضری خدمت ہوئے ہیں. نعید بھٹی صاحب سٹوک برج ڈیڈلی سے دوبارہ حاضری خدمت ہوئے ہیں. طارق پرویز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں برمنگھم سے، سمتھ وک سے. اور ہمارے ساتھ برمنگھم لیڈی پول روڈ سے موجود ہیں اس وقت خلیل صاحب، آپ کے کولیگ بھی ہیں. ماشاءاللہ سلام عرض کر رہے ہیں آپ کو. خلیل بھائی لو یو. بہت پیارے دوست ہیں جی، بہت اچھے پریزنٹر ہیں یہ، اور بہت اچھی باتیں کرتے ہیں اور کافی ہمیں سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے دوست اور آپ کے دوست ریڈیو ایکسل AM 1296 کے روئے رواں ہیں، وہ بھی حیدر صاحب سلام پیش کر. حیدر بھائی السلام علیکم. آئی لو یو حیدر. سو نائس. یہ میرے بہت پیارے دوست ہیں جی. ماشاءاللہ جی. اس کے علاوہ انہی کے ایک دوست اور ہمارے اور آپ کے پیارے دوست ہیں جہانگیر اشرف صاحب جی. یہ بھی عالم راک روڈ سے ان کا تعلق ہے. پریمیئر سپر مارکیٹ کے یہ روئے رواں ہیں. ماشاءاللہ ریڈیو ایکسل کے وہ مخلصین میں سے ہیں، پیار کرنے والے میں سے ہیں. سلام پیش کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ سر. اسی طرح سنتے رہیے. ریڈیو ایکسل کو آپ لوگوں کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے. میرے تمام پریزنٹر جتنے ساتھی میرے بھائی ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کیا کیجیے گا، سنا کیجیے. ہم لوگ یہاں آپ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اس ایس ایم عرفان طاہر صاحب نے ایک سوال بھیجا ہے، میں آپ کی اجازت سے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. پوچھتے ہیں کہ مسٹر جے ڈی، اگر مسٹر جے ڈی نہ ہوتے جہاں آج ہیں تو کیا ہوتے؟ تو
کسی نہ کسی ایسے ادارے میں ہوتا کہ دنیا کے ہی کام آ رہا ہوتا. مجھے خود بھی نہیں پتا کہ میں کیا ہوتا، کیونکہ ایکٹنگ گئی، ریڈیو گیا، سارا آیا. اس فیلڈ میں ایسا رچ بس گیا ہوں عرفان بھائی کہ جے ڈی نہ ہوتا تو کسی نہ کسی ایسے شعبے میں ضرور ہوتا کہ جہاں پر لوگ مجھے پھر بھی جانتے اور لوگوں سے دعائیں اور پیار اکٹھا کرتا. جہانگیر اشرف صاحب کا سوال یہ ہے کہ آج پاکستان جہاں کھڑا ہے، جس حالات سے نازک دور سے گزر رہا ہے، فنکار کہا جاتا ہے کہ معاشرے کا ایک سینسٹیو پرسن ہوتا ہے، بہت حساس طبیعت کا. بالکل جی. آج مسٹر جے ڈی صاحب کے اندر کا فنکار آج کے پاکستان کو کہاں دیکھ رہا ہے اور اس کے کل کو کیا چاہتا ہے؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ جی میرا ملک، آپ کا ملک پاکستان، جیوے جیوے پاکستان جس کا ہم نعرہ لگاتے ہیں، یہ کامیاب رہے. یہاں کے لوگ سکھی رہیں، یہاں پہ دہشت گردی ختم ہو جائے، یہاں کے لوگوں میں پیار محبت آپس میں بڑھ جائے. یہاں پہ جو ہمارے مشکلات آج کل ہو رہی ہیں، بجلی پانی گیس کی، یہ سب ختم ہو جائیں. ایک پاکستان ایسا ہو کہ جس کو دنیا فخر سے دور دور سے لوگ دیکھنے کے لیے آئیں اور اتنا پیار کریں. سینسیٹیو ہم لوگ ضرور ہوتے ہیں. میرے ساتھ اس وقت بہت سے پاکستانی اداکار ٹیلی ویژن سے اور فلم سے منسلک ہیں جو کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور کامیاب ہو رہے ہیں. یہ دیکھیں ہماری فلمیں، ہمارے ڈرامے اب اوپر کی طرف پھر آ رہے ہیں. ہمارے اتنے چینلز وہاں پہ چل چکے ہیں کہ ہماری نوجوان لڑکیاں جتنے بھی وہاں پہ اینکرز ہیں بہت اچھا کر رہی ہیں. نیوز نائٹس وغیرہ پہ آپ چلے جائیں، بہت اچھا کر رہی ہیں. پاکستان کے لیے بہت سی دعائیں ہیں اور میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے اور انشاءاللہ کرتا رہے گا، اور ہم لوگ اسی طرح پاکستان کا نام باہر بیٹھ کر بھی اونچا کرتے رہیں گے. ٹھیک. جہانگیر اشرف صاحب کا اور ایس ایم عرفان صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جی پاک وطن کی طرف سے. انہوں نے یہ دو سوال پوچھے اور انہوں نے ان سوالوں کے مسٹر جے ڈی صاحب نے جواب دیے. مسٹر جے ڈی صاحب کی طرف ہی دوبارہ بڑھتے ہیں، پروگرام کے اختتام کی طرف بھی ہم جا رہے ہیں تاکہ ان کی بھی مصروفیات ہوں گی بہت ساری اور آپ لوگوں کی بھی. جے ڈی صاحب سے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو لوگ آواز کی ایک فن، یہ ایک جادو ہے، گاڈ گفٹڈ چیز ہوتی ہے، جو لوگ سیکھنا چاہیں، اس فیلڈ میں آگے بڑھنا چاہیں، آپ سے کچھ حاصل کرنا چاہیں، کیا انہیں اپرچونٹیز مل سکتی ہیں؟ بالکل آپ ملیں کا گی جو جی. سیٹ اپ ہے وہ ویڈیو والا، یوٹیوب والا؟ بالکل ہے جی. یہاں پہ ہمارے پاس ریڈیو ایکسل سب سے بڑا انسٹیٹیوٹ ہے. میں آپ سب کو بتا دوں کہ ریڈیو ایکسل ایک اتنا بڑا انسٹیٹیوٹ ہے کہ یہاں سے لوگ سیکھ کر باہر گئے، دوسرے چینلز پر گئے، وہاں پہ کامیابی سے کام کر رہے ہیں، فلموں میں کام کر رہے ہیں. اور ہمارے جتنے بھی پریزنٹر کونا مشق ہیں اور جس کے ساتھ بھی آپ بیٹھ جائیں وہ آپ کو ٹرین کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ہماری کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں اس انسٹیٹیوٹ میں آپ لوگوں کو لینے کے لیے کہ آپ آئیں، ملیں، اور ہم لوگ آڈیشن کریں گے. اگر آپ کی آواز میں دم ہوا ہم آپ کو ٹریننگ دیں گے اور اس کے بعد آپ کو کسی نہ کسی سیڑھی پر ضرور چڑھائیں گے. محنت آپ کی ہوگی اور کوشش ہماری ہوگی. اب ہم آئیں گے ریڈیو ایکسل کی طرف. ریڈیو ایکسل کا پیغام کیا ہے، اس کا مقاصد کیا ہے، یہ کس ایجنڈے کے تحت بنایا گیا ہے اور اس سے کتنے لوگ روزانہ مستفید ہوتے ہیں؟ اس سے جی بہت زیادہ تعداد جو ہے ہماری 80 میل کے سرکل میں لوگ ہمیں سنتے ہیں. آپ کسی شہر میں چلے جائیں، موٹروں میں، گاڑیوں میں، برمنگھم میں، ہر جگہ ریڈیو ایکسل چل رہا ہوتا ہے. فیکٹریوں میں، کارخانوں میں، گھروں میں، دکانوں پہ، جہاں پہ بھی جائیں گے ریڈیو ایکسل ہی آپ کو سننے کو ملے گا. اور ریڈیو ایکسل جو ہے یہ ایک بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جس زمانے میں ریڈیو ایکسل گیا ہے اس وقت میں بی بی سی ایشین نیٹ پہ کام کر رہا تھا، تو ان کی کارکردگی اچھی لگی. یہ بنایا اسی لیے گیا تھا کہ یہ لوگ کھل کے سامنے آ سکیں، اور اس کے بعد یہ ایک رگوں میں خون کی طرح ریڈیو ایکسل جو ہے وہ چلنے لگا. اب ہر طبقہ جو ہے ہمارا، ہندو ہیں، مسلمان ہیں، کرسچن ہیں، سکھ ہیں، سبھی اس سے پیار کرتے ہیں اور سبھی کچھ نہ کچھ اس سے سیکھ رہے ہیں اور آتے ہیں، پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. عید ہو، بقرعید ہو، دیوالی ہو یا بیساکھی ہو، کرسمس ہو، ریڈیو ایکسل سب کے ساتھ ہر خوشی میں شامل ہوتا ہے. کسی جگہ ڈیتھ ہو گئی ہے، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی غم ہو گیا، ریڈیو ایکسل اور اس کی پوری ٹیم ان کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے. ہم لوگ اکثر چلے بھی جاتے ہیں
کوئی ایسا مرگ ہو گئی ہے، کوئی ایسا حادثہ ہو گیا ہے، تو ہم لوگ جا کے وہاں سے کوریج بھی کرتے ہیں۔ جی جی اور یہ جو میلے ٹھیلے یہاں کی ثقافت کا، اس سیاحین کے لیے تفریح کا واحد ذریعہ ہے، بالکل ریڈیو ایکسل وہاں بھی جاتا ہے؟ بالکل جاتا ہے جی۔ اگر آپ خاص طور پہ بیساکھی کے میلے پہ جائیں تو ہینسورتھ میں ہے یا وولورہمپٹنس وغیرہ میں ہے، جی تو وہاں پہ باقاعدہ مکھی لگی ہوتی ہے، ریڈیو ایکسل کا بہت بڑا بینر باہر لگا ہوا ہوتا ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے ریڈیو، اور پوری ٹیم میری جو ہے وہ وہاں پر موجود ہوتی ہے۔ اور اسی طرح خلیل صاحب ہیں، حیدر ہیں، یہ اپنے عاطف مسعود ہیں، یہ سب لوگ کرتا دھرتا ہوتے ہیں اور یہ سب لوگ مارکی کو سنبھالتے ہیں۔ میں بھی وہاں موجود ہوتا ہوں، باقی ٹیم کے لڑکے بھی وہاں پہ آتے ہیں، تو خوب ہمارا ہنگامہ ہلا گلا رہتا ہے۔ ہمارے ساتھ چنگیز بھائی بھی ہیں شام کے نام سے، یہ بھی کافی سرگرم ممبر ہیں شام ہمارے، اور یہ بھی ہمارے میلوں میں، ہمارے پروگرامز میں کافی سرگرم ممبر رہتے ہیں ہمارے ساتھ۔ ایس ایم عرفان طاہر صاحب ہمارے ساتھ دوبارہ شریک ہوئے ہیں، بڑا لمبا چوڑا انہوں نے بیان ایک ماشاءاللہ میسج لکھا ہے جو میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آج سلیم شہزاد صاحب آپ نے جس شخصیت کے اندر کی شخصیت کو ہم سے ملانے کی کوشش کی ہے، ہم آپ کو اور ریڈیو ایکسل کو اور پاک وطن کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ عرفان بھائی سلام کرتا ہوں۔ ان کا کہ ان کی اندر کے جو دریچے تھے، جو یادوں کے جو خزانے تھے جے ڈی صاحب کے، آج انہیں دیکھ کر اور ان کی دل کی آنکھوں سے میں بہنے والے ان تمام جذبات کو بھی ہم نے محسوس کیا جہاں درد کی عکاسی بھی شامل ہے۔ بہت بہت شکریہ سر، یہی انسانیت ہے، یہی محبت ہے، یہی پیار ہے، اور اسی طرح میرے سینے سے لگ کے رہیے، میں آپ کے سینے سے لگ کے رہوں گا، ہم جڑ کر رہیں گے، اور انشاءاللہ۔ میسج بہت لمبا ہے، ان کی جتنے بھی الفاظ ہیں، پیار کے الفاظ ہیں، محبت کے الفاظ ہیں، آخری لائن ان کی یہ ہے، may Allah bless him always۔ تھینک یو ویری مچ، اور میری دعا ہے عرفان بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کامیاب کرے اور اسی طرح چھائے رہیں، اور آئی فیل ویری پراؤڈ کہ جس وقت میرے ساتھی، میرے دوست جو ہیں، یہ اکٹھے مل کر ہم کام آپ کر رہے ہیں۔ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ کی محبت کی وجہ سے پاک وطن کے جتنے لوگ دنیا بھر میں اس سے دیکھ رہے ہیں، اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ کی سے کچھ سیکھ رہے ہیں، لرن کر رہے ہیں، کچھ گین کر رہے ہیں۔ اتنی پیاری پیاری باتیں آپ نے کی، اور اتنی پیاری باتوں کا یہ سلسلہ اللہ سدا جاری رکھے۔ آمین۔ اگلے پروگراموں میں بھی انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شامل رہیں گے۔ آمین۔ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں آخر میں آپ سے، اس کے بعد ہم آپ کا پیغام لیں گے کہ ریڈیو ایکسل 12 AM 1296 کاروباری لوگوں کے لیے بھی کچھ فائدہ مند ہے، اس میں وہ اپنا اشتہار دے سکتے ہیں اپنی پروڈکٹ کی تشہیر کے لیے؟ دیکھیں سر، ریڈیو ایکسل کمرشل ریڈیو ہے، اور یہ چلتا ہی اشتہارات کے اوپر ہے، ایڈورٹائزوں کے اوپر چلتا ہے، جس میں موسٹلی جو اسکرپٹس ہیں وہ میں خود لکھتا ہوں، کیونکہ اردو پہ عبور ہے۔ میری بہت سی جگہ پر میری اپنی آواز ہوتی ہے، جیسے مشہور ہے کہ 6 سال ہو گئے چلتے ہوئے جی، جو میری ایڈ ہے، لگاؤ لگاؤ میری دولت کو آگ، اتنا قیمتی کچن لگوا لیا ہے۔ جی جی، اسی طرح کہ بیگم ہم غلط گھر میں، کیونکہ ڈرامہ ڈال دیتا ہوں تھوڑا سا، ٹھیک ہے۔ اور سب سے بڑا جو یہ ذریعہ ہے کاروباری لوگوں کے لیے کہ آپ لوگ اپنی ایڈز دیں، لے کے آئیں ایڈز، ہم جہاں تک بھی ہوا اس سے چمکائیں گے، اس میں لکھیں گے، آپ صرف ہمیں اپنا ایک کارڈ یا لیفلیٹ دے دیجئے، اسکرپٹ میں آپ کے لیے بنا دوں گا، جیسا بھی ہوگا۔ بہت کھلا راستہ ہے یہ، اور جتنا بھی آپ کے ایڈورٹائز، آپ کے ڈرامے، آپ کی فلمیں، آپ کے پلے یا آپ کے پروڈکٹس جتنی بھی مارکیٹ میں ہیں، وہ اسی طرح اوپر جائیں گی کہ جب یہاں کی ایکسل کی ٹیم جو ہے وہ آپ کی سوچ کو دنیا تک پھیلائے گی، اور انشاءاللہ کاروبار آپ کا زیادہ سے جب زیادہ کوئی جوان بچہ اور بچی اپنے والدین کو اچھے طریقے سے نہ بلائے، بد اخلاقی سے بلاتا ہے، جب UK کے اندر مختلف جگہوں پر نائف کلچر سامنے نظر آتا ہے، ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جب کچھ، سارے میں نہیں کہہ رہے، خرابی کی طرف جاتے نظر آتے ہیں،
तो मिस्टर जेडी उन्हें क्या पैगाम देंगे, आने वाली जनरेशन को क्या पैगाम देंगे। यही पैगाम हमारा आज का आखिरी सवाल और आखिरी पैगाम भी है। मिस्टर जेडी के अंदर एक शफीक हस्ती का जो दिल है, सेंसिटिव जो दिल है, माशरे के सफ़ीर का जो दिल है, एम्बेसडर ऑफ कम्युनिटी का जो दिल है, क्योंकि कहते हैं कि फनकार बहुत एहसास तबीयत का होता है। वो चार्ली चैपलिन की तरह खुद तो हंस रहा होता है, दूसरों को उनके आंसू पूंज रहा होता है और खुद रो भी रहा है अंदर से। फनकार अंदर से रंजीदा भी है, दूसरों को वो खुश कर रहा है। वही फनकार मिस्टर जेडी स्क्रिप्ट राइटर भी जो है, रेडियो एक्सल की जो पहचान भी है। आज गलियों में जब वो जाते हैं तो लोग उन्हें मिस्टर जेडी या फिर कहते हैं रेडियो एक्सल। तो यही रेडियो एक्सल के रुए रवा मिस्टर जेडी आज इख्तिताम पर हमारी यूथ को, हमारी आने वाले कल के मारू को, हमारे पाकिस्तान को, एहलियाने पाकिस्तान को, हुक्मरान पाकिस्तान को, सबको क्या पैगाम देंगे? सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि अदाकार या आर्टिस्ट जो होता है बहुत सेंसिटिव होता है। मैं आपको एक छोटी सी एंड के ऊपर एक बात बताता हूँ कि लंदन के सेंटर में एक थिएटर है, आर्ट थिएटर। वहाँ पे कमार अहमद रिजवी साहब के साथ मैं प्ले कर रहा था, किसकी बीवी किसका शौहर। बहुत कॉमेडी प्ले था और मैं हंसा रहा था लोगों को। मैं और कमार अहमद रिजवी नौकर मुलाजिम बने हुए थे और मैं खूब हंसा रहा हूँ, हंस रहे हैं। मैं बैग पे गया चेंज करने के लिए। मुझे वहाँ पे कॉल मिलती है, ये सुनने वाली बात है कि मेरी वालदा की डेथ हो गई है। पाकिस्तान से फ़ोन वहाँ पे आ जाता है कि मेरी वालदा की डेथ हो गई है और इतनी देर में जनाजा होगा। अब आप सोचें कि मैं ड्रेस चेंज कर चुका हूँ और पब्लिक तालियां बजा रही है, हंस रही है, हर तरह के लोग उसमें शामिल हैं। अब मेरा दिल अंदर से पकड़ा हुआ है, लेकिन ड्रामा मस्ट हैव गो। मैं वहाँ से चेंज करके आ गया और आके मैंने उसका वाइंड अप किया ड्रामे का। बहुत हंसाया लोगों को। उसके बाद जब ड्रामा ख़त्म हुआ, लोगों ने तालियां वालियां बजाई, लोग तस्वीरें वगैरह खींचने लगे। फिर मैं चेंजिंग रूम में गया हूँ जब ड्रेस चेंज करने के लिए। वहाँ बैठ के इतना रोया हूँ कि 2 दिन पहले वालदा से ठीक ठाक बात हुई थी और जिस वक्त मैं कपड़े चेंज कर रहा था उनकी नमाज जनाजा हो रही थी पाकिस्तान में। अब अंदाज़ा लगाइए कि मुझे पब्लिक को काबू में रखना था। अगर मैं रोने बैठ जाता वहीं पे तो वो ड्रामा जो है ड्रैग हो जाता और उसमें लोगों ने काफ़ी खर्चा किया और पैसे, टिकट उसके बहुत महंगे, 25 पाउंड की उस वक्त टिकट होती थी। तो सेंसिटिव की ये बात है कि अगर आप मुझे थोड़ी सी भी बात कह देंगे ना तो मैं मुरझा जाऊंगा एक फूल की पत्ती की तरह। इतना सेंसिटिव हर अदाकार होता है। ये लड़ाई झगड़े में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता, ये बात को बहुत सॉफ्ट तरीके से हैंडल करता है। तो इस वक्त मैं अपनी नौजवान नस्ल को यही कहूँगा कि खुदा के लिए अपने वालदैन, सलीम भाई इसमें वालदैन का भी मैं कहूँगा बहुत सारा इसमें हाथ है। जो आपने ये नाइफ कल्चर बताया है इसमें पेरेंट्स का ज़्यादा हाथ है। जब बच्चा स्कूल जा रहा था और बच्चा अगर बाहर से कोई चीज़ चुरा के लिया है, पेरेंट ने नहीं पूछा उसे कि कहाँ से आई, उन्हें अपनी जॉब की फिक्र थी कि मैंने काम पे जाना, ये करना है, और बच्चा गलत हाथों में डेवलप होता गया, ड्रग इस्तेमाल करता गया। ये मेरा खुद देखा हुआ एक्सपीरियंस है इस कंट्री का। उसके बाद जब बच्चा बिगड़ चुका है और वो बाहर चाकू भी चला रहा है, जेलों में पड़ा है, मैं रिपोर्टिंग के लिए गया हूँ। एक दफ़ा मुझे इत्तेफाक हुआ जाने का क्राउन कोर्ट में बर्मिंघम के। एक मियाँ बीवी, इतनी सफ़ेद दाढ़ी, रो रहे हैं, दाढ़ी भीगी हुई है। मैंने उनसे पूछा कि भाई क्यों रो रहे हैं आप? कहने लगे जी मेरे बेटे की आज तारीख थी इसी कोर्ट में और उसे सज़ा हो गई है। मैंने कहा चलिए हौसला कीजिए, लेकिन हुआ कैसे ही है? कहे जी हमारी अपनी करनी है, हमने उन्हें रोका नहीं। तो मैं अपने इन दोस्तों से, भाइयों से, बेटों से सबसे यही कहूँगा कि खुदा के लिए उन वालिदैन का ख्याल कीजिए जिनकी इज्जत माशरे में बनी हुई है, जिन्हें आपके रिश्तेदार सलाम करते हैं, जो सर ऊंचा करके चलते हैं माशरे में, ख़ानदान में, अपने आस पड़ोस में। लेकिन अगर आप गलत काम करके आ रहे हैं तो वो लोग मुंह छुपाते रहेंगे और क्या सोचेंगे कि हमने मन्नतें मान कर बेटे मांगे थे। बेटे इसलिए नहीं मांगते कि
ماں باپ کی آنکھیں جھکا دیں. بیٹے اسی لیے مانگے جاتے ہیں کہ ماں باپ کا سر فخر سے اونچا کریں. بے شک. تو یہی میرا پیغام ہے دوستو بھائیوں کہ ایسا کوئی کام مت کیجیے گا جس سے آپ کی کمیونٹی، آپ کا ملک، آپ کے والدین، آپ کے بہن بھائی سب کا سر نیچے ہو جائے اور لوگ آپ پر انگلیاں اٹھائیں کہ یہ فلانے ملک کا رہنے والا ہے اور یہ فلانے کا بیٹا ہے، فلانے کا پوتا ہے، فلانے کا بھائی. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہی سمجھانے کے لیے ہم لوگ بیٹھتے ہیں اور بھاگ دوڑ آپ کے لیے ہم کرتے ہیں. خدا کے لیے ان راستوں کو چھوڑیے، نیکی کی طرف آ جائیے. مسجدوں کا رخ کیجیے گا. نماز نہیں پڑھی تو پھر بھی سیکھ لیجیے، کم از کم مسجد میں ضرور جائیے گا. گھومنے پھرنے کے لیے بہت ٹائم ہے. غلط سوسائٹیوں میں مت بیٹھیے گا. ڈرگ سے دور رہیے گا. اس وقت دوست آپ کو فری میں دیں گے پینے کے لیے، لیکن کل آپ ہر برا کام کریں گے کہ کسی طرح میں ڈرگ خرید سکوں. تو پھر ساری زندگی کہاں جائے گی؟ کہ جیل میں کٹ جائے گی، بیماریوں میں کٹ جائے گی، ہاسپٹلوں میں پڑے ہوئے کٹ جائے گی. تو اپنے آپ کو سنبھالیے. بہت اچھے بچے ہیں، اچھے پیرنٹس کے بچے ہیں، پڑھے لکھے خاندانوں سے ہیں، اونچے خاندانوں سے ہیں. سنبھال کے رکھیے اپنا آپ، اپنے خاندان کو، اپنے بزرگوں کو، اپنی اولادوں کو. اور جو اس وقت جیلوں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں میں ان سے بھی کہوں گا کہ اگر آپ اپنے کیے کی سزا پا چکے ہیں تو باہر آ کے اچھے انسان بن جائیے تاکہ معاشرے میں آپ کو لوگ پھر عزت کی نگاہ سے دیکھ سکیں. اور پاکستان والے جتنے بھی دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ لاکھوں سے کروڑوں سے اچھے ہیں. آپ کے یہاں پہ کوئی اتنی بڑی برائیاں نہیں پھیلی ہوئی. چھوٹی موٹی برائیاں ہر ملک میں ہر جگہ ہوتی ہیں، لیکن میجورٹی اس وقت جو ہمارے لوگ سیکھ رہے ہیں، ہمارے لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، پلیز کیپ اٹ اپ. بڑھائیے، ملک کا نام دیجیے، اپنی فوج کو عزت دیجیے، اپنی فوج سے پیار کیجیے گا، بہن بھائیوں کو عزت دیجیے گا، اپنے ملک کے پروڈکٹس کو عزت دیجیے گا. بڑھائیے اور یہ 2 نمبر کا کام خدا کے لیے چھوڑ دیں اور کوشش کریں. میں اپنے حکام سے بھی پاکستان کے کہوں گا کہ دیکھیے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے بلک رہے ہیں، بیماریوں سے مر رہے ہیں. مہنگائی بہت زیادہ ہے، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، پانی نہیں ہے. ان چیزوں کو ٹھیک کیجیے گا. ڈینگی آگے آنے کا خطرہ شروع ہو رہا ہے، ڈینگی سے بچائیے گا. ہم لوگ باہر سے بیٹھ کے جتنا زر مبادلہ اپنے ملک کو بھیجتے ہیں اسے اسی کام میں لگائیے گا. آپ سب کے لیے بہت سی دعا کرتے ہوئے آپ لوگوں سے اجازت لیتا ہوں. بہت سا شکریہ ادا کروں گا پاک وطن ٹیلی ویژن کا، سلیم شہزاد صاحب کا، اپنے ویورز کا، جن لوگوں نے مجھے پیار بھیجا، سلام بھیجا، دعائیں بھیجی. آپ سب کے لیے بہت سی ضمنی دعائیں. عرض کرتا چلوں گا اختتامی انہی الفاظ کے ساتھ ہی. برمنگھم مڈلینڈ کے اندر بالخصوص اور برطانیہ بھر کے اندر بالعموم ہماری جو قلم قبیلہ ہے، پریس کلبز ہیں، جرنلسٹ فیملیز ہیں، جرنلسٹ برادری ہے، جو اس سلسلے میں اپنا کوئی کردار ادا کر سکتی ہے. دیکھیے جی، میں تو ان لوگوں کے ساتھ منسلک ہوں، کچھ نہ کچھ میں بھیجتا رہتا ہوں. یہ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. یہ ادارے پہلے نہیں تھے. اس وقت تک ہم انگلش پریس جو تھے ہم ان کے مرہون منت تھے. یہاں پہ صرف ایک جنگ اخبار چھپا کرتا تھا، 2-3 پیج کا چھوٹا سا. لیکن جب سے یہ پریس کلب ہمارے بنے ہیں، ہمارے پاس پاکستان سے بھی اب تمام انفارمیشنز ہوتی ہیں، ہر وقت آتی رہتی ہیں، لوڈ ہوتی رہتی ہیں 24 گھنٹے کسی نہ کسی شہر سے. اسی طرح ہم لوگ یو کے سے چیزیں اپلوڈ کرتے ہیں جو پاکستان میں جاتی رہتی ہیں، فورن کنٹریز سے آتی رہتی ہیں. اور میں بھی کر رہا ہوں، آپ بھی کریے. اور انشاءاللہ مل جل کے ان پریس کلبز، جتنے بھی ہمارے میڈیا کلبز ہیں، ان کو آگے بڑھانا ہے. میں بھی NUJ کا ممبر ہوں، نیشنل یونین آف جرنلسٹ. آپ بھی ہیں اور ہمارے جتنے ساتھی بھی ہیں، عرفان بھائی بھی میرے ساتھ ہیں. ہم لوگ اکٹھے ہی میٹنگز اٹینڈ کرتے ہیں لوگوں کی. پاکستان زندہ باد.